मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक चरवाहा मुकदमा लेकर आया। चरवाहे ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से कहा, हजूर, मैं फ़लाँ गांव के अंदर रहता हूँ। मेरे पास 30 आला नस्ल की बकरियों पर मुश्तमिल एक रेवड़ था। उस रेवड़ में मौजूद बकरियों का दूध दोहता और दूध को जाकर बाजार में बेचता और इससे मेरे घर का निज़ाम चल रहा था। लेकिन हजूर, मुझे एक मजबूरी ने आ घेरा जिसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ बेचना था, और जब मेरे पास कोई रास्ता ना बचा तो मैंने अपना वो रेवड़ अपने गांव के सरदार के पास 20,000 सोने के सिक्कों की एवज बेच दिया। हजूर, हमारे गांव के सरदार ने मुझसे 1 हफ्ते के बाद रकम अदा करने का वादा किया और मैंने अपनी बकरियों का रेवड़ उसके हवाले कर दिया। हजूर, मेरी बकरियों का रेवड़ पूरे गांव के अंदर मशहूर है और हजूर, हमारे वादे को गुजरे हुए 3 दिन ही गुजरे थे कि अचानक हमारे गांव के सरदार की घोड़े से गिरने की वजह से मौत हो गई। सारे गांव वालों को बहुत दुख हुआ और मुझे भी इस बात का बहुत दुख हुआ। तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि अगर सरदार के बेटों ने रकम देने से इनकार कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि अब सरदार तो जिंदा नहीं है। तो मैंने उसको कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो अपने मरहूम बाप के साथ कभी ज्यादती नहीं कर सकते। लेकिन हजूर, जब मैं 1 हफ्ता गुजरने के बाद गांव के सरदार के बेटे के पास गया और मैंने उसको कहा कि मैंने तुम्हारे बाबा के पास 20,000 सोने के सिक्कों की एवज अपना रेवड़ बेचा था, लिहाजा मेरी रकम अदा कर दो। तो हजूर, उसने कहा कि ये रकम तुम क्या कह रहे हो? ये रेवड़ तो हमारे पास पिछले 1 साल से है और इस रेवड़ को हमने फलां गांव के अंदर अपने फार्म में रखा हुआ था और पिछले 1 हफ्ते में वो रेवड़ हम इस गांव से अपनी इस हवेली के अंदर ले आए। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया कि ये सरदार का बेटा क्या कह रहा है, क्योंकि सरदार का बेटा अपने बाप के किए गए वादे से मुकर रहा था। हजूर, जब मैं काजी साहब के पास गया तो गांव के काजी ने गवाहों के तौर पर गांव वालों से पूछा, तो गांव वालों ने सरदार के बेटे के गज़ब के डर से मेरे खिलाफ गवाही देने का फैसला किया। हजूर, अब आप ही इंसाफ करें, मुझे इंसाफ दिलाएं। अगर वो मुझे रकम ना मिली तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बहुत हैरान हो गए। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सरदार के बेटे को अदालत में बुलाया और उससे भी दलाइल पूछे। तो जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बात सुनी तो वो सच्चा लग रहा था, और जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने चरवाहे की बात सुनी तो उसकी बात में हकीकत नज़र आ रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हकीकत का मज़ीद पता लगाने के लिए गांव वालों से पूछा तो गांव के अक्सर लोगों ने सरदार के हक में गवाही दे दी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हैरान हो गए, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जान चुके थे कि ज़रूर सरदार का बेटा अपने वादे से मुकर गया है और ये चरवाहा सच बोल रहा है। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीकत का पता लगाने के लिए कि इनमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक तरकीब बनाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस रेवड़ में 2 बकरियां पकड़ कर लाओ। सुल्तान के हुक्म पर 2 बकरियां लाई गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तरफ 2 बकरियों को खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ उस चरवाहे को और सरदार के बेटे को खड़ा कर दिया, और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अचानक कुछ ऐसा किया जिससे सारे गाँव वालों के सामने हकीकत खुल कर आ गई, और वो सरदार का बेटा भी हैरान परेशान हो गया। और वो हरकत ये थी कि दोस्तों, ये वाक़या असल में कुछ इस तरह का है कि मिस्र के शहर इस्कंदरिया के अंदर बल्गारिया नामी गांव आबाद था। बल्गारिया गांव मिस्र के शहर इस्कंदरिया का सबसे मशहूर और खूबसूरत गांव था। उस गांव की खूबसूरती अपनी सरजमीन, साथ में मौजूद पहाड़ियाँ और उस गांव के खूबसूरत लोगों की वजह से वो गांव खूबसूरत था। उस गांव के लोगों का रहन सहन बड़ा ही सादा, और उस गांव के लोग अक्सर खेती बाड़ी करके ज़िंदगी गुजारते, और उस गांव के साथ में एक बड़ा सा बाज़ार भी था जो कि उस गांव को खूबसूरत बनाने में
بڑا اہم کردار ادا کرتا تھا۔ جب بھی کہیں گاؤں کا ذکر ہوتا تو مصر کے شہر منصورہ کے اس گاؤں بلغاریہ کا نام ضرور آتا۔ اس گاؤں کے اندر ایک قاضی صاحب رہتا تھا جس کا نام محیر الدین تھا۔ وہ قاضی بلغاریہ گاؤں کا سب سے مشہور، عقل مند اور طاقتور قاضی تھا۔ قاضی صاحب اپنے نام کی وجہ سے بہت دلیر اور بہادر تھے۔ قاضی صاحب کسی بھی مقدمے کا فیصلہ کرتے وقت یہ نہ دیکھتے کہ آگے ایک زمیندار ہے یا ایک گاؤں کا سردار ہے یا پھر ایک عام مزدور ہے، اور قاضی صاحب ہمیشہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے۔ اور قاضی نہ صرف اس گاؤں کا قاضی تھا بلکہ وہ گاؤں والوں کا بہت بڑا سہارا تھا۔ اس قاضی کے اندر بہت سی ایسی عادات تھی جو لوگوں کو بہت متاثر کرتی تھی۔ اس قاضی کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور تھی کہ اس قاضی صاحب نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی بھی مقدمہ گواہوں اور ثبوتوں کے بنا اس مقدمے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ قاضی محیر الدین اپنی عقل مندی اور دور اندیشی کو استعمال کرتے ہوئے مجرم کو اپنے منہ سے جرم کا اقرار کرنے کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ کرتے، اور اس وجہ سے قاضی محیر الدین پورے مصر کے اندر مشہور ہو گئے۔ ایک دفعہ قاضی محیر الدین اپنی عدالت میں موجود تھا کہ ایک نوجوان مسکراتا ہوا قاضی محیر الدین کے سامنے سے گزرا۔ یہ دیکھ کر قاضی محیر الدین نے اپنے ایک ملازم کو کہا کہ ایک اناج کی بوری اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء شام ہونے سے پہلے اس نوجوان کی جھونپڑی میں پہنچا دو۔ اس نوجوان کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اس خاص ملازم نے کہا، حضور آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان مسکراتا ہوا جا رہا تھا، ظاہر ہے کہ وہ اب خوش ہے کیونکہ اس کے حالات بہتر ہوں گے، اور اگر اس کے حالات بہتر نہ ہوتے تو وہ ایسے نہ مسکراتا۔ تو یہ دیکھ کر قاضی محیر الدین نے کہا، اے ملازم، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس نوجوان کی خاصیت ہے کہ جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ غمگین یا مایوس ہونے کی بجائے مسکراتا ہے، اور وہ یہ بات دل میں سوچتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں اتنا پیارا ہوں کہ میرا اللہ مجھے آزما رہا ہے۔ اور جب بھی تم اس نوجوان کو اس حالت میں دیکھو تو سمجھو کہ وہ کسی مشکل میں ہے۔ اور جب آج میں نے اس کو دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ مالی طور پر بہت تنگ دست ہو گیا ہے، لہٰذا اس لیے میں نے اس کی مدد کرنے کا سوچا۔ ملازم نے قاضی صاحب کا حکم مانا اور شام کے وقت ایک بوری گندم اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء لے کر اس نوجوان کی جھونپڑی کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان صرف ابلا ہوا پانی پی رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ملازم بڑا حیران ہوا کہ قاضی صاحب کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، لیکن قاضی صاحب اپنی عقل مندی کی وجہ سے پورے بلغاریہ گاؤں کے اندر مشہور ہو چکے تھے، حتیٰ کہ قاضی صاحب کے پاس بعض اوقات ایسے مقدمات لائے جاتے جو بڑے بڑے شہر کے قاضی بھی حل نہ کر پاتے، لیکن جب وہ مقدمہ قاضی محیر الدین کے پاس لایا جاتا تو قاضی محیر الدین اس مقدمے کو بڑی ہی آسانی کے اندر چند لمحوں میں حل کر دیتے، اور اس وجہ سے قاضی محیر الدین پورے مصر کے اندر مشہور ہو رہے تھے۔ وقت گزرتا رہا، اس بلغاریہ گاؤں کے اندر ایک آدمی تھا جو کہ چھوٹی موٹی تجارت کا کام کرتا تھا۔ اس نوجوان نے اپنی زندگی میں بہت غربت دیکھی، حتیٰ کہ سارا دن مزدوری بھی کرتا، رات کے وقت عبادت بھی کرتا، اور کبھی اس کے چہرے پر قاضی محیر الدین نے مایوسی نہیں دیکھی، اور اس سے متاثر ہو کر قاضی محیر الدین ہر وقت اس کو ہمت دیتے اور اس سے کہتے کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، تم ہمت نہ ہارو، ایک نہ ایک دن تیرا وقت بھی ضرور بدلے گا۔ اس تاجر کا نام ادیان تھا، اور وہ اپنے علاقے کا سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکا تھا۔ وہ نوجوان محنت کرتا رہا، اور محنت کرتے کرتے وہ جوانی کی عمر میں آ پہنچا۔ اس تاجر کا نام ادیان تھا، اور وہ اپنے علاقے کا سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکا تھا۔ وہ نوجوان محنت کرتا رہا، اور محنت کرتے کرتے وہ جوانی کی عمر میں آ پہنچا۔ اس کی بوڑھی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تم میری اکلوتی اولاد ہو، میں مرنے سے پہلے تیری خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ قاضی صاحب کے مشورے کے بعد گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ ادیان کا نکاح کر دیا گیا۔ ادیان نے قاضی صاحب سے کہا، قاضی صاحب میں نے اپنی ماں کے کہنے پر نکاح تو کر دیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مجھے تجارت کے سلسلے میں 6 مہینے تک
حتیٰ کہ 1 سال بھی گزر جاتا ہے، اپنے گاؤں سے باہر رہنا پڑتا ہے، اور اگر میں اپنی بیوی کو پیچھے گاؤں میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تو میری بیوی کو وہ خوشی نہیں ملے گی جو ایک نئی نویلی دلہن کو ملتی ہے۔ تو قاضی محیر الدین نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیشہ کی طرح تیری غیر موجودگی میں تیری ماں کی ذمہ داری مجھ پر ہے، لیکن تم اپنی بیوی کو جب بھی تجارت کے سلسلے میں باہر جانا تو ساتھ لے کر جانا۔ عدیان کو یہ ترکیب پسند آ گئی۔ چند ماہ بعد عدیان تجارت کے سلسلے میں فلسطین کی طرف جانے لگا تو اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ تیاریاں مکمل ہو گئی اور تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا، اور عدیان اور اس کی بیوی بھی اس قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا اور وقت گزرتے گزرتے 5 سال گزر گئے، لیکن عدیان واپس نہ آیا۔ اس کی بوڑھی ماں پیچھے اپنے بیٹے کا انتظار کرتی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی، لیکن اس کی بوڑھی ماں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ عدیان کسی نہ کسی مجبوری کے تحت رک گیا ہے، ورنہ اگر اس کو موقع ملتا تو وہ ہر حالت میں میرے پاس پہنچتا۔ مرتے وقت عدیان کی والدہ نے قاضی محیر الدین کو آخری وصیت کی کہ جب میرا بیٹا واپس لوٹے تو اسے کہنا کہ میری قبر پر ضرور آنا۔ قاضی صاحب کو بڑا دکھ ہوا کہ اکلوتے بیٹے کی ماں اپنی آخری سانسوں میں بھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی، لیکن عدیان واپس نہیں آیا۔ لیکن یہ بات قاضی صاحب بھی جانتے تھے کہ عدیان بہت فرما بردار ہے، لیکن کسی مجبوری کے تحت وہ واپس نہیں آ سکا۔ وقت گزرتے گزرتے 5 سال گزر گئے اور عدیان واپس نہ آیا۔ 5 سالوں کے بعد ایک دن گاؤں والوں نے دیکھا کہ ایک تانگے پر 2 خوبصورت نوجوان عورتیں، جن کے درمیان میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اس گاؤں کی طرف آ رہی تھی۔ جب قاضی صاحب کو اس بات کی خبر لگی تو قاضی صاحب نے اپنی حویلی کی چھت پر چڑھ کر دیکھا تو وہ تانگے والا قاضی صاحب کی عدالت کی طرف آ رہا تھا۔ قاضی صاحب نیچے اتر گئے اور جب دروازے پر پہنچے تو قاضی صاحب نے پہچان لیا کہ ان دونوں میں ایک لڑکی عدیان کی بیوی تھی، جو 5 سال پہلے نئی شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی، لیکن دوسری عورت کون تھی قاضی صاحب نہیں جانتے تھے۔ قاضی صاحب نے عدیان کی بیوی سے کہا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس کی ماں اپنی آخری سانسوں کے وقت اپنے بیٹے کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی۔ تو عدیان کی بیوی خاموش ہو گئی۔ پھر قاضی صاحب نے کہا، بتاؤ یہ عورت تمہارے ساتھ کون ہے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ تو عدیان کی بیوی نے کہا کہ قاضی صاحب آج سے 5 سال پہلے جب تجارتی قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا تو اسی دوران راستے میں قافلے کے آگے ایک لڑکی آ کر گر پڑی۔ گھوڑے آہستہ رفتار میں تھے، قافلہ رک گیا۔ ان سارے قافلوں میں صرف ایک نوجوان عدیان تھا۔ عدیان آگے بڑھا اور اس جا کر لڑکی کو سہارا دیا۔ جب لڑکی نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ایک قلعے دار کی بیٹی ہوں، اور قلعے دار میرے بابا دوسرے قلعے کے حاکم کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ قلعے دار یعنی کہ حاکم مجھ سے بہت زیادہ عمر میں ہے۔ وہ میرے باپ کی عمر کا ہے اور میرے بابا اس سے میری شادی اپنی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ تو عدیان نے کہا، کوئی ایسا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ وہ میرا سگا باپ نہیں ہے، اس لیے وہ سب کر رہا ہے، وہ میرا تایا ہے۔ یہ سن کر عدیان کو بہت غصہ آیا کہ کیا کوئی تایا اپنی بھتیجے کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ پھر عدیان نے اس لڑکی کو سہارا دیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ اپنا ایک اچھا سا لباس نکال کر دو۔ میں نے وہ لباس دیا، اس لڑکی نے وہ لباس پہنا، وہ ہمارے ساتھ چل پڑی۔ عدیان نے فلسطین کے شہر الخلیل کے اندر ایک چھوٹا سا گھر خریدا ہوا تھا، اور وہ گھر بازار کے ساتھ شہر میں تھا۔ ہر تاجر اپنے اپنے خیمے لگا کر آرام کرنے لگا، اور عدیان ہمیں اپنی اس گھر کے اندر لے گیا جو اس نے وہاں خریدا ہوا تھا۔ وہ لڑکی بھی ہمارے ساتھ تھی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ وہ لڑکی عدیان کو دلی طور پر پسند آ گئی، اور وہ لڑکی بھی عدیان کو پسند کرنے لگی۔ عدیان نے ایک دن مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ اس لڑکی کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں ایک نوجوان لڑکی کو ایسے ہی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اگر تمہاری رضامندی ہو تو میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے
اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر جو قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا وہ اٹھا چکا ہے، اور اگر میں اپنے شوہر کو روکتی ہوں تو وہ اس لڑکی کا ہاتھ تو ضرور تھام لے گا، لیکن پیچھے میرا ہاتھ چھوڑ دے گا، اور اس انجان شہر میں اکیلی کیا کروں گی؟ لہٰذا میں نے ادیان کو کہا کہ تم اس حاکم کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو۔ ادیان نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ وقت گزرتا رہا اور کاروباری معاملات کو سنبھالتے سنبھالتے 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اسی دوران ادیان کو اپنی بوڑھی ماں کی بہت یاد آتی تھی، اور اپنی بوڑھی ماں تک پیغام پہنچانے کے لیے ادیان نے کئی بار خط لکھا، لیکن اس کی ماں نے کبھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ وہ ایک ان پڑھ خاتون تھی، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے خط، شاید ادیان کے لکھے ہوئے خط اس کی بوڑھی ماں تک نہ پہنچتے ہوں، کیونکہ سفر بہت طویل تھا۔ جب 2 سال گزرے تو ادیان کو اپنی ماں کی بہت یاد آنے لگی، اور اس نے کاروباری معاملات کو نپٹانے کے بعد سارا سونا صندوقوں میں ڈالا، اور سونا صندوقوں میں ڈالنے کے بعد قافلہ روانہ ہونے کے لیے چل پڑا۔ اور حضور جب قافلہ مصر کی مغربی پہاڑیوں کے قریب پہنچا تو اچانک ادیان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور حکیم صاحب نے پوری کوشش کی، لیکن ادیان نے وہیں راستے میں دم توڑ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہمارا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا۔ ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہمیں اس بچے کی خاطر زندہ رہنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے ہوش میں نہ رہے تو ہمارا بچہ تو رول جائے گا۔ اور پھر ادیان کی پہلی بیوی نے اپنے ہاتھ سے ایک بند تھیلی نکالی۔ قاضی صاحب نے اس تھیلی کو کھولا اور اس میں ایک چٹھی نکلی، تو ادیان کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے یہ تھیلی دی تھی، اور کہا تھا کہ اگر مجھے راستے میں کچھ ہو جائے تو یہ تھیلی جا کر قاضی محیر الدین کو دے دینا۔ حضور ادیان نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ یہ تھیلی قاضی صاحب کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھنی دیں۔ حضور اس وقت تو مجھے بہت پریشانی ہوئی اور حیرت ہوئی کہ آخر ادیان اسی طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے، لیکن شاید ادیان کو اپنی بیماری کا بہت پہلے پتہ چل چکا تھا، اور اس لیے اس نے اپنے سفر سے پہلے کچھ چٹھی لکھ کر، جب قاضی صاحب نے وہ چٹھی کھولی تو اس میں ایک تحریر یعنی کہ آخری وصیت لکھی تھی، اور تحریر کو پڑھ کر قاضی صاحب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس میں ادیان نے لکھا کہ قاضی صاحب اگر مجھے راستے میں کچھ ہو جائے تو جب میری دونوں بیویاں اور یہ بچہ آپ کے گاؤں کے اندر پہنچے تو وہ چٹھی آپ کے حوالے کریں گی، اور اس چٹھی میں یہ لکھ رہا ہوں کہ ان دونوں میں سے جو بھی میرے بچے کی اصل ماں ہے اس کو ساری جائیداد اور جو ان صندوقوں کے اندر سونا بھرا ہوا ہے وہ بھی اسی کے حوالے کر دینا۔ یہ تحریر پڑھ کر قاضی بڑا حیران ہوا اور ان دونوں سے پوچھا کہ آخر اس بچے کی تم دونوں میں سے کون ماں ہے؟ تو یہ دیکھ کر ادیان کی پہلی بیوی نے کہا حضور اس بات کا ہم دونوں میں سے کسی کو علم نہیں۔ لیکن ادیان کی بیوی نے کہنے لگی حضور میرا دل کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ تو دوسری طرف اس حاکم کی بیٹی کہنے لگی حضور یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہوا اور کہا تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ ایک ماں کو اپنے بیٹے کا پتہ نہیں، اور آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے کہ ایک بچے کی 2 مائیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کے پیچھے اصل ماجرا کیا ہے یہ بتاؤ۔ یہ سن کر ادیان کی پہلی بیوی نے کہا قاضی صاحب جب میرے شوہر نے حاکم کی بھتیجی کے ساتھ نکاح کیا تو چند دنوں کے بعد ہم دونوں کو امید کی خوشخبری ملی۔ میرا شوہر بڑا خوش تھا کہ میری دونوں بیویاں امید سے ہیں اور اللہ مجھے نیک اولاد سے نوازے گا۔ وقت گزرتا رہا اور 1 ماہ بعد اتفاقاً ہم دونوں کی ایک ہی وقت میں دونوں بچوں کی پیدائش ہوئی، اور حضور دواخانے کے اندر دائی ماں نے ہم دونوں کے بچوں کی پیدائش کرانے کے بعد دونوں بچوں کو ایک ساتھ سلا دیا۔ لیکن حضور ان بچوں میں ایک بچہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، اور وہ دائی ماں غلط عورت تھی۔ وہ جو بھی اس کو خوبصورت بچہ ملتا وہ اس کو اغوا کر کے موقع سے بھاگ جاتی، اور اس دن بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا۔ میرے بچے کی پیدائش ہوئی اور میرے شوہر کے دوسری بیوی کے بچے کی بھی پیدائش ہوئی، لیکن دائی ماں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک بچہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس نے وہ بچہ اٹھایا اور دواخانے سے بھاگ گئی۔ جب میرا شوہر کمرے کے اندر آیا تو دیکھا کہ بستر پر ایک ہی بچہ تھا اور ہم دونوں ابھی ہوش میں نہیں آئی تھیں۔ جب میں ہوش میں آئی تو میرا شوہر رو رہا تھا
اور اس نے ہمیں ساری واردات کے بارے میں بتایا۔ ہم نے اس دائی ماں کو پورے شہر کے اندر تلاش کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ دائی ماں کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ ہم نے حکیم صاحب کو کہا کہ آپ بتائیے کہ آخر یہ بچہ ہم دونوں میں سے کس کا ہے؟ حکیم صاحب نے بڑی کوشش کی لیکن وہ نہیں بتا سکا۔ ایک طرف میں رو رہی تھی تو دوسری طرف میرے شوہر کی دوسری بیوی رو رہی تھی۔ جب میرے شوہر نے ہم دونوں کو ایک ساتھ روتے دیکھا تو اس نے ہمیں کہا کہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے 2 بچے دیے۔ چلو ایک ہمارے پاس نہیں تو دوسرا صحیح، تم اس بچے کی ایک ساتھ مل کر پرورش کرو اور تم دونوں اس بچے کو اپنا بیٹا سمجھو۔ کوئی ماں دل میں یہ نہ سوچے کہ یہ میرا سگا بیٹا نہیں ہے، تم دونوں اس کو اپنا سگا بیٹا سمجھ کر اس کی پرورش کرو۔ حضور وقت گزرتا رہا اور میرا شوہر ہم دونوں کو بہت ہمت دیتا کہ ضرور اس بچے کا بھی ایک نہ ایک دن پتہ چل جائے گا۔ جب 2 سال ہوئے تو قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا اور راستے میں میرے شوہر کی وفات ہو گئی، اور جب اس نے مجھے چٹھی دی تو میں نے چٹھی آپ کے حوالے کر دی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر اس عجیب و غریب وصیت کا ذکر کیوں کرے گا۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر میں ان دونوں ماؤں میں کیسے فرق کروں کہ آخر اس بچے کی ماں کون سی ہے۔ جب بچے سے قاضی صاحب نے چند سوال پوچھے تو بچے نے بھی ایسے جواب دیے جس سے قاضی صاحب کو کچھ فرق نہ ہوا کہ ان دونوں میں سے اس کی ماں کون سی ہے، کیونکہ وہ دونوں اس بچے سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ قاضی بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ معاملہ کیسے سلجھایا جائے۔ اس معاملے کے بارے میں پورے گاؤں والوں کو پتہ چل گیا کہ اب قاضی صاحب نے ادیان کی دونوں بیویوں کو کہا کہ تم اس بچے کو لے کر چلی جاؤ، کل صبح عدالت میں اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ادیان کی دونوں بیویاں اپنے پرانے گھر چلی گئیں۔ صبح عدالت لگی، قاضی صاحب عدالت میں موجود تھے۔ ادیان کی دونوں بیویاں عدالت میں موجود تھیں اور وہ بچہ بھی موجود تھا۔ قاضی صاحب نے ایک کٹگرے میں ایک بیوی کو کھڑا کر دیا اور دوسرے میں دوسری کو، اور دونوں سے سوالات کرنے لگا، لیکن پھر بھی قاضی صاحب کو کوئی ایسی بات کا پتہ نہ چلا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد قاضی صاحب نے سپاہی کو کہا کہ ادیان کے بیٹے کو درمیان میں کھڑا کر دو، اور پھر قاضی صاحب نے ادیان کی ایک بیوی کو حکم دیا کہ تم ایک بازو سے اپنے بیٹے کو پکڑو، اور پھر دوسری بیوی کو حکم دیا کہ تم دوسرے بازو سے ادیان کے بیٹے کو پکڑو، اور تم دونوں میں سے جس نے بھی اپنی طاقت سے بچے کو اپنی طرف کھینچ لیا وہی اس کی اصلی ماں ہوگی۔ دونوں نوجوان عورتیں تھیں، ایک نے ایک بازو سے پکڑا تو دوسری نے دوسرے بازو سے، اور دونوں اس بچے کو کھینچنے لگی۔ اب دونوں کے دل میں یہ سوال تھا کہ اگر ہم سے یہ بچے کا بازو چھوٹ گیا تو نہ صرف وہ بچہ ان کے ہاتھ سے جائے گا بلکہ ساری کی ساری جائیداد بھی جو کہ ادیان نے اپنی محنت سے کمائی تھی وہ بھی چلی جائے گی۔ اب دونوں مائیں بچے کو بڑی ہی زور سے اپنی اپنی طرف کھینچ رہی تھیں، تو اتنے میں ادیان کی پہلی بیوی نے اپنے بچے کا ہاتھ چھوڑ دیا اور دوسری بیوی نے بچے کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ تو یہ دیکھ کر قاضی صاحب نے سپاہی کو کہا کہ بچہ ادیان کی دوسری بیوی سے لے کر پہلی بیوی کے ہاتھ میں دے دیا جائے، کیونکہ یہی اس کی اصلی ماں ہے۔ سارے گاؤں والے حیران ہو گئے کہ حضور آپ نے تو کہا تھا کہ جو اس بچے کو کھینچ لے گا وہ اس کی اصلی ماں ہوگی۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں یہ اس بات کا فیصلہ کرنے والا؟ میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ جب یہ دونوں بچے کو اپنی اپنی طرف کھینچیں گی تو جب اس سے بچہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوگا اور جو اس کی اصلی ماں ہوگی وہ اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھے گی اور وہ اس کا بازو چھوڑ دے گی تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ جب ایک ماں اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ لے تو پھر وہ دنیا کی ہر چیز کو بھول جاتی ہے۔ اور ادیان کی پہلی بیوی کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ بہت تکلیف میں ہے تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں اگر بچے کا ہاتھ چھوڑتی ہوں تو میرے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے گا، بلکہ اس نے اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اور اس سے اپنے بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی، اور یہی اس کی اصلی ماں ہے۔ جبکہ اس کی دوسری بیوی وہ اس کی اصلی ماں نہیں ہے، اس کے دل میں صرف دولت کا لالچ تھا، اس لیے اس نے بچے کو سختی سے کھینچ لیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران ہو گئے۔ تو پھر اتنے میں ادیان کی بیوی نے کہا
حضور یہ بات میں بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ عدیان کا بیٹا میرا ہی سگا بیٹا ہے، جبکہ میرے شوہر کے دوسری بیوی کا یہ بیٹا نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے کہا یہ بات تم کیسے جانتی ہو اور پھر تمہیں مجھے اس بات کا کیوں نہیں بتایا؟ تو عدیان کی پہلی بیوی نے کہا حضور جب کلدار کی بھتیجی نے میرے شوہر کے ساتھ نکاح کیا اس دن سے یہ مجھ سے حسد کرنے لگی، حتیٰ کہ جس دن ہم دونوں کے بچوں کی پیدائش ہوئی تو عدیان کی دوسری بیوی نے اس دائماں کو چند سکے دیے اور کہا کہ بچے کی پیدائش کے وقت تم میری سوتن کے بچے کو اٹھا کر لے جانا اور میرا بچہ رکھ دینا، اور جب عدیان کی بیوی کے پاس اپنا بچہ نہیں رہے گا تو عدیان اس سے نفرت کرنے لگے گا اور اس کی ساری محبت میرے حصے میں آ جائے گی۔ لیکن یہ سارا منظر اس دائماں کے اس دواخانے کے اندر کام کرنے والی ایک ملازمہ دیکھ رہی تھی، اور وہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ اس دائماں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن جب یہ ملازمہ نے سارا معاملہ دیکھ لیا تو اس نے میرے بیٹے کی جگہ اس کے اپنے بیٹے کو لپیٹ کر رکھ دیا اور اس کے بیٹے کی جگہ میرے بیٹے کو رکھ دیا۔ دائماں نے اس کے بیٹے کو میرا سمجھا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر لے گئی، اور جب وہ دائماں اس کو اٹھا کر لے گئی تو یہ اس حقیقت کا پتہ میرے شوہر کو اس ملازمہ سے چل گیا۔ لیکن میرا شوہر جانتا تھا کہ یہ ایک کلادار کی بیٹی ہے، اور اگر میں نے اس کو اس انجان شہر کے اندر کچھ کہا تو میں کسی نہ کسی مصیبت کے اندر پھنس جاؤں گا، اور اس لیے میرے شوہر نے مجھے خفیہ طریقے سے اس راز کے بارے میں بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ چٹھی جا کر قاضی صاحب کو دے دینا۔ قاضی صاحب خود گاؤں والوں کے سامنے اس بات کا فیصلہ کرے گا، اور جب قاضی صاحب تمہارا بیٹا تمہارے حوالے کر دے گا تو پھر اس کو اپنے کیے کی سزا مل جائے گی۔ یہ سن کر کلادار کی بیٹی نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، اور پھر قاضی صاحب نے اس کو اس جرم میں زندان میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ وقت گزرتا رہا اور قاضی صاحب کے اس فیصلے کی وجہ سے قاضی صاحب کی شہرت نہ صرف اس گاؤں کے اندر بلکہ وہ قاضی پورے مصر کے اسکندریہ شہر کے اندر مشہور ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور اسی گاؤں کے اندر ایک چرواہا رہتا تھا۔ ایک دن قاضی صاحب عدالت میں موجود تھے کہ وہ چرواہا اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچا۔ اس نے قاضی صاحب کو کہا قاضی صاحب میں نے آپ کی عقل مندی اور دانائی کے بڑے بڑے قصے سنے ہیں، لیکن میں ایک چرواہا ہوں اور میرا سارا دن جنگل میں گزرتا ہے اور رات کو اپنی جھونپڑی کے اندر مجھے گاؤں کے حالات سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اب مجھ پر ایک ایسی مصیبت آ پڑی جس سے نکلنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر قاضی نے کہا بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہفتہ پہلے ہمارے گاؤں کے سردار کا قتل ہو گیا، یا پھر گاؤں کے سردار کی حادثاتی موت کی وجہ سے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ تو قاضی صاحب نے کہا بتاؤ کیا تمہاری کوئی امانت سردار کے پاس رہ گئی تھی؟ تو اس نے کہا حضور آپ ایسا ہی سمجھے۔ قاضی صاحب نے کہا تم اپنا مدعا صحیح طریقے سے بیان کرو۔ تو چرواہے نے کہا حضور آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے مجھے بہت ساری رقم کی ضرورت ہوئی، کیونکہ میں اپنے بیٹے کو شہر کے بڑے سے حکیم کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کو جان لیوا بیماری ہے۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس اور کوئی چیز نہیں جس کو بیچ کر میں اپنے بیٹے کا علاج کرا سکوں۔ حضور میرے پاس ایک بکریوں کا ریوڑ ہے جس میں اعلیٰ قسم کی بکریاں تھیں، اور حضور آپ جانتے ہیں کہ میں ان بکریوں کا دودھ نکال کر بازار میں جا کر بیچتا ہوں اور اس سے میرے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے۔ لیکن حضور جب میں نے اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھا تو میں گاؤں کے سردار کے پاس گیا اور کہا میرے بکریوں کی ریوڑ کی قیمت اگر بازار میں لگائی جائے تو 25,000 سونے کے سکے ہوں گے، لیکن مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے، آپ یہ ریوڑ خرید لیں اور مجھے رقم ادا کر دیں۔ میرے ریوڑ میں موجود بکریاں سردار کو پہلے ہی پسند تھیں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے 20,000 سونے کے سکے دوں گا، تم یہ ریوڑ میرے حوالے کر دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے سردار کے حوالے اپنا ریوڑ کر دیا، اور سردار نے مجھے کہا کہ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد تجھے 20,000 سونے کے سکوں کا بھرا صندوق مل جائے گا۔ حضور سردار پر بہت اعتبار تھا، اس لیے میں نے ریوڑ اس کے حوالے کر دیا۔ حضور 3 دن گزرے، اچانک سردار کی موت ہو گئی۔ تو جب میں گھر لوٹا تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ جانتے ہیں
کہ آپ سردار کا بیٹا بہت ہی عیاش پراست ہے، اور اگر اس نے آپ اپنے باپ کی جگہ رقم ادا نہیں کی تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، وہ اپنے مرحوم باپ کا قرض ضرور چکائے گا، اور ویسے بھی سارے گاؤں والے جانتے ہیں کہ وہ ریوڑ میں نے گاؤں کے سردار کو دے دیا ہے۔ لیکن حضور، میری بیوی کے شک کے مطابق جب میں سردار کے بیٹے کے پاس گیا تو اس نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا اور کہا یہ ریوڑ تم میرے اپنے سابقہ گاؤں سے لایا گیا ہے، حضور آپ مجھے انصاف دلائیں۔ قاضی صاحب نے گاؤں کے چند بزرگوں کو اپنے پاس بلایا تو سارے بزرگوں نے گاؤں کے سردار کے بیٹے کے ڈر کی وجہ سے اس چرواہے کے خلاف گواہی دے دی۔ چرواہے نے جب خود کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور وہ ساری رات اپنی جھونپڑی کے اندر دعائیں مانگتا رہا کہ اے میرے رب میری مدد فرما۔ صبح اٹھا تو اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنی فریاد لے کر اپنے وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا جاؤں تو وہ میری ضرور مدد کریں گے۔ تو اس کی بیوی نے کہا آپ کا دماغ تو خراب نہیں کہ ایک چرواہے کو سلطان سے ملنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ سلطان کے بارے میں بڑا سنا ہے کہ اس کے در سے فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، تو میں تو پھر بھی ایک محنت کش مزدور ہوں۔ وہ چرواہا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ گدھے پر سوار جیسے ہی چرواہا سلطان صلاح الدین ایوبی کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ محل کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس میں ہر غریب امیر بغیر کسی روک ٹوک کے آ جا رہے تھے۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے گدھے کو ایک طرف باندھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پہنچ گیا اور جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل ردا سنائی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سردار کے بیٹے کو بلایا اور بھری عدالت میں اس کے دلائل سنے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے دلائل سنے اور گاؤں والوں کی گواہی دیکھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ اکیلا چرواہا سچ بول رہا ہے یا پھر یہ سردار اور گاؤں والے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ چرواہا سچ بول رہا ہے اور گاؤں والے سردار کے بیٹے کی ڈر کی وجہ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے کہ آخر ان میں ریوڑ کس کا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک عجیب ترکیب بنائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ریوڑ کے اندر سے ایک بکری اٹھا کر لاؤ۔ سپاہی گئے اور ایک اچھی نسل والی بکری اٹھا کر لائے۔ سارے درباری حیران کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی اس بکری کا کیا کرنے والے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک طرف بکری کو کھڑا کر دو اور دوسری طرف اس سردار کے بیٹے اور چرواہے کو کھڑا ہونے کا حکم دیا، اور ان کو کہا کہ درمیان میں ایک قدم کا فاصلہ رکھو۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی گھاس کی گٹھلیاں دینے کا حکم دیا۔ سارے درباری حیران کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی کیا کرنے والے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اب سردار اور چرواہے کو حکم دیا کہ تم دونوں بکری کو اپنی اپنی طرف گھاس کھانے کے لیے بلاؤ، اور بکری جس کے پاس بھی گھاس کھانے کے لیے گئی تو سمجھو وہ اس ریوڑ کا مالک ہے۔ یہ دیکھ کر اس سردار کے بیٹے کا رنگ تبدیل ہونے لگا تو اتنے میں چرواہے نے کہا حضور آپ تو گھاس کھلانے کی بات کر رہے ہیں، میں صرف اگر بکری کو اشارہ دوں تو وہ میری طرف دوڑتے ہوئے آئے گی۔ اور اتنے میں اس نے وہ گھاس کی گٹھلی دونوں گٹھلیاں اس سردار کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیں اور خود بکری کو اپنی طرف آنے کا اشارہ دیا۔ تو اس بکری کی محبت دیکھیں کہ وہ بکری فوراً دوڑتی ہوئی گھاس کی طرف نہ گئی بلکہ آ کر چرواہے کے ہاتھوں کو سونگھنے لگی۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ سردار کو زندان میں بند کر دو اور اس وقت رہا نہیں کرنا جب تک یہ ایک ایک سکے کی بھرپائی نہ کرے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی سے بڑے ہی طریقے سے سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق نکال دیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کے سامنے کہا قاضی صاحب آپ کے عقل مندی کے قصے میں نے بڑے سنے تھے، لیکن کبھی کبھی انصاف اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم تھا کہ یہ چرواہا سچ بول رہا ہے، لیکن آپ نے صرف سردار کے بیٹے کو دیکھا، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر قاضی بھی بڑا شرمندہ ہوا اور کہا حضور میں نے زندگی میں پہلی بار مرحوم سردار کی وجہ سے انصاف کرنے سے چوک گیا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے
قاضی صاحب کو معاف کر دیا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کی وجہ سے اس چرواہے کا ریوڑ اس کے اپنے پاس لوٹ آیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 20,000 سونے کے سکے اس چرواہے کو دے دیے اور شاہی حکیم کو کہا کہ اس کے بیٹے کا علاج اس وقت تک جاری رکھو جب تک وہ صحت یاب نہیں ہوتا، اور اس علاج کے بدلے میں تم اس سے ایک سکہ بھی نہیں لینا۔ اور اس سردار کے بیٹے کے جھوٹ کی وجہ سے وہ ریوڑ بھی اس چرواہے کے پاس واپس آ گیا، 20,000 سونے کے سکے بھی مل گئے، اور اس کے بیٹے کا علاج بھی مفت میں ہو گیا، اور اس کا بیٹا بھی چند دنوں کے بعد بالکل صحت مند ہو گیا۔